आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपको अचानक पैसों की जरूरत हो, ये दौलत वाली सूरत नमाज जोहर के बाद एक बार पढ़ लो। ये वजीफा सिर्फ एक ही दिन करना है। यकीन मानो एक ही दिन में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मोहतरम नाजरीन, पैसों का कोई मसला नहीं होगा। मेरा रब आपको इतना अता करेगा कि आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह, मैं रज गया हूँ, मैं बहुत गरीब था। फिर एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि कुरान पाक की ये एक सूरत इस तरीके से पढ़ लो और अपनी झोली पर फूंक मार दो, अमल करने की देर है। गैब से आवाज आई कि अपना हिस्सा ले जाओ। 7 दिन में 200 करोड़ भी मांगो तो मिल जाता है। आज एक खास वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे काफी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएं, बहनें, बेटियां, इन्होंने काफी दफा कहा है कि कोई ऐसा वजीफा हो कुरानी जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क की कमी है वो दूर हो जाए। तो एक ऐसा वजीफा है कि काफी लोगों ने किया है जो इंतहाई गरीब थे। तो जब इन्होंने इस वजीफे को किया, अल्लाह ने इन पर इतना करम किया है कि आज इनके घरों में गुर्बत का नामो निशान नहीं है। गुर्बत का नामो निशान खत्म हो चुका है। ये तरीका बहुत सादा सा है जो आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने सदके दिल के साथ इस वजीफे को करना है और कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को अगर कर लेते हैं, आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने इंसान के लिए ऐसे ऐसे तरीके दिए हैं। कुरान मेरे रब ने इसीलिए नाजिल किया है। मेरे रब ने अपने बंदे के लिए दिया है। जब भी मुश्किल में हो, जब भी कोई परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, पैसे की कमी हो, तो अपने रब से रजू करें, अपने अल्लाह से रजू करें जो आपका खालिक है, मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया, इसने अपने प्यारे बंदे को बनाया। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इस सारी मखलूकात में से जितनी भी मखलूकात हैं, इनमें से सबसे आला और अफजल जो मुकाम है वो बंदे का है। ये इस इंसान का है। इस बंदे से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान भेजा है। और अल्लाह ने जब भी किसी चीज को बनाया तो कुन फाया कून कहा, हो जाता है। जमीन बनाई, कुन हो जा, हो गई। आसमान बनाए, कुन हो जा, बन गए। तो इस तरीके से अल्लाह ने सारी मखलूकात को कुन फाया कून की सिफ्त से बनाया है। लेकिन इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने बड़ी चाहत से बनाया है, बड़े लगाव से बनाया है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए कुरान पाक में कसमें खाई, वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन, यानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने कसमें खा के इसके बाद ये फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। तो इसलिए अल्लाह ने अपने बंदे की हदायत के लिए कुरान पाक भेजा है कि मेरे बंदे को किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे साथ राब्ता करें, मेरे साथ रजू करें। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि वो फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूं तब मैं नमाज पढ़ता हूं, लेकिन जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। एक रवायत में है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम में से अफजल शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन वो अपने पढ़ने वालों के लिए शफी के तौर पर आएगा। तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने
قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی طرح آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ تو آج میرے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ آپ عمل کریں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کا ایمان خراب کرے گا، وہ خود بھی دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ تو جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے پاس اس دور کے جنگی ہتھیار بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اللہ سے دعا مانگی، فرمایا اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، ان کو لے کے میں تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ نے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے، وہ سب سے زیادہ جو یقین ہے وہ میرے نبی کا تھا، اور میرے اللہ نے ہی میرے نبی کو کبھی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو محترم ناظرین، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ قرآن بڑی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرا رب جو پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں رکھتا ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ کم ہے، پیسہ نہیں ملے گا، صرف یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اپنی جھولی آپ نے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان دور ہو جائے گا، وسوسے سے آپ بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کا ہدیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی آپ نے تعداد زیادہ کر لینی ہے۔ درود پاک میں جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اس درود پاک کی اتنی برکات زیادہ ہو جائیں گی، اس کے فضائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ صورت بھی آپ کو خوش کرنے والی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی کا صحیح امتی بننا پڑے گا، صحیح یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، یقین اور پختگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ جو میرے نبی کے احکامات ہیں ان پر چلنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے کاروبار کیا تھا ویسے کاروبار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے جیسے زندگی گزاری تھی ویسی زندگی گزارنی پڑے گی، پھر ہی آپ اس وظیفے پہ پورا اترتے ہیں، پھر ہی یہ سورہ مبارکہ آپ کو، آپ کے دل کو خوش کر دے گی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل سے میرا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو پھر کبھی بھی آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ آپ کو مکمل یقین کے ساتھ قرآن پاک کی یہ مکمل یقین رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا یقین رکھ کے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میرے اللہ کا بہت ہی بابرکت نام ہے، یہ میرے رب کا نام ہے، ایسا نام ہے جو بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس نام کا جو بندہ ہے عامل بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ یا غنیوں یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جھولیاں کبھی خالی نہیں رہتی۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آپ نے ڈوب کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ کے اپنی جو خالی جھولی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ جب آپ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں گے، پورے وثوق کے ساتھ کریں گے، تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، آپ خود کہیں گے کہ بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں۔ تو محترم ناظرین، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کو تحفہ سمجھ کے آپ نے قبول کرنا ہے، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ تو غنی ہے، دینے والی ذات تیری ہے، میری خالی جھولی ہے، میں تیرے سامنے ہی پھیلاتا ہوں، میں کسی اور کا محتاج نہیں، صرف تیرا محتاج ہوں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تو دینے والا ہے، میں مانگتا ہوں اے میرے اللہ مجھے اتنا عطا کر دے کہ مجھے کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دینے والی ذات تو ہے، جب تو انکار کر دے گا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ آپ کو اچھے طریقے سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔